मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तवज्जो फरमाएं। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शायरी की शरह बयान करना ये हमारी औकात नहीं। हम नहीं जानते इमाम अहले सुन्नत का अपने अशआर में क्या माफिल ज़मीर था। उलमाए अहले सुन्नत ने जो आला हजरत के कलाम की शरह की है, उसमें से चंद मदनी फूल पेशे खिदमत है। गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रज़ा से बोसता, क्यों न हो किस फूल की मिदहत में वामिक़ार है, क्यों न हो किस फूल की मिदहत में वामिक़ार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला नगमात रज़ा में आप सबको मरहबा कहते हैं। आज के सिलसिले में इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत मेरे आका नेमत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान के बड़े ही निराले कलाम को सुनना भी है और समझने की कोशिश भी करनी है। याद रहे, इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत का अपने कलाम और अशार में क्या माफी ज़मीर था, हम ये तो बयान नहीं कर सकते, मगर जो उलमाए अहले सुन्नत ने आपके कलामों की शरह लिखी, तशरीह की, उनसे कुछ मदनी फूल आपके लिए बढ़ाते हैं। अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाते जाइएगा। आज कलाम कैसा है? बड़ा ही खूबसूरत कलाम है। आला हजरत ने इस कलाम की इब्तिदा ही में गोया गुनाहगारों को एक खुशखबरी सुनाई है। एक नहीं बल्कि दो मुबारकबादें और खुशखबरियां दी हैं। जी हाँ, इस कलाम की इब्तिदा ही मुजदाबाद यानी मुबारकबाद और खुशखबरी के नाम से शुरू होती है। आला हजरत लिखते हैं, मुजदाबाद ए आसियों शाफे शहे अबरार है, तहनीयत ए मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ्फार है। यानी क्या खूबसूरत दिलासा दिया जा रहा है कि ए गुनाहगारों, ए आसियों, तुम्हें मुबारक हो कि क़यामत की उस हौलनाकी में जो शफाअत करने वाले हैं वो कोई और नहीं, हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो शहे अबरार हैं यानी नेकों के भी सरदार हैं। और तहनीयत के माना भी मुबारकबाद के बनते हैं, खुशखबरी के बनते हैं कि खुशखबरी हो, मुबारक हो कि जिस अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में हमारे आका हम गुनाहगारों की शफाअत करेंगे ना, वो रब भी बड़ा करीम है, वो गफ्फार है, वो बख्शने वाला मेहरबान है, तो तुम्हारा काम बन ही जाना है। अब इस शुक्र के और खुशखबरी के और रहमत इलाही के जज्बात में झूम कर अगर इस शेर को सुने तो क्या ही लुत्फ आता है कि मुजदाबाद ए आसियों शाफे शहे अबरार है, मुजदाबाद ए आसियों शाफे शहे अबरार है, तहनीयत ए मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ्फार है। मुजदाबाद ए आसियों शाफे शहे अबरार है, मुजदाबाद आसियों शाफे शहे अबरार है, तहनीयत ए मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ्फार है, तहनीयत मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ्फार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो शेर है, आला हजरत ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन मौजज़ात का एक ही मिसरे के अंदर क्या खूबसूरत तज़किरा किया है। फरमाते हैं, चांद शक हो पेड़ बोले जानवर सजदा करे, चांद शक हो पेड़ बोले जानवर सजदा करे, बारकल्लाह मर जाए आलम यही सरकार है। क्या बात कर रहे हैं, क्या खूबसूरत हमारी तवज्जो दिला रहे हैं। और अहादीस की मुस्तरद किताबों में मौजज़ात मौजूद हैं कि मेरे आका जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करें तो वो शक हो जाए, वो दो टुकड़े हो जाए। पेड़ जो हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हों और प्यारे आका को सलाम अर्ज करें। जी हाँ, अहादीस में ये मफहूम मौजूद है। और फिर जानवर आकर नबी पाक की बारगाह में सजदा करें और अपनी फरियादें करें। तो जरा गौर कीजिए, आला हज़रत फरमा रहे हैं कि मेरे आका फकत इंसानों ही के मर्जा नहीं, फकत इंसान ही नबी पाक की तरफ रुजू नहीं करते,
بلکہ میرے آقا مر جائے عالم ہیں، نہ صرف زمین بلکہ آسمانوں پر نبی پاک کی حکومت ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یاد رہے بخاری شریف میں یہ معجزہ بڑی پیاری حدیث میں موجود ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اس معجزے کو 10 سے زائد بار، اس حدیث کو 10 سے زائد بار اپنی بخاری میں مختلف روایتوں کے ساتھ نقل کیا۔ اتنا اوتھنٹیکیٹ، اتنا مستند یہ معجزہ جو احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جمعے کا دن تھا، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، منبر پر موجود تھے۔ حدیث کا مضمون ہے کہ ایک اعرابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان دنوں مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ قحط زدہ تھے، پانی کو ترس رہے تھے، مویشی پریشان تھے۔ آقا سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا بلیف، صحابہ کا یقین دیکھیں کہ نبی پاک سے آ کے عرض کر رہے حضور بارش چاہیے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مضمون ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ کے آسمان پر بادل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بالکل کلین بلو اسکائی تھا، مگر نبی پاک نے جب ہاتھ اٹھائے تو پہاڑوں کی طرح کالے کالے بادل آنا شروع ہو، اور اب یہ بادل آ کر ایسے برسے، ابھی میرے آقا ممبر سے نہیں اترے کہ نبی پاک کی مبارک داڑھی سے بارش کے قطرے ٹپک رہے۔ اچھا بارش شروع تو ہو گئی، کنٹینیو پورا ہفتہ برستی رہی۔ اگلا ہفتہ پھر آ گیا، روایت کے الفاظ میں وہی اعرابی یا کوئی اور صحابی سے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بارش کو رکوائیے، کچھ کیجئے، اتنا پانی ہو گیا کہ جل تھل ہو گیا ہے، اب تو ہم ڈوبنے لگ گئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، بارش چاہیے تو بھی نبی پاک کے دربار میں آتے، اور بارش رکوانی ہوتی تو بھی کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے۔ تو حضور سے عرض کی، کمال دیکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں ویسے بھی بڑا کمال ہے کہ دعا کریں تو بارش آ جائے، دعا کریں تو بارش رک جائے، مگر ایک اور اتھارٹی، ایک اور جس کو آپ کہیں کہ میرے آقا نے اپنی طاقت کا کس طرح، رب کی عطا سے جو طاقت اللہ نے عطا کی تھی وہ کس طرح مظاہرہ کیا کہ میرے آقا نے کیا دعا کی۔ یہ نہ کہ یا اللہ بارش رک جائے، دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش ہوتی رہے، ہم پر بارش نہ ہو۔ اور پھر میرے آقا نے انگلی اٹھائی، ایک روایت کے مطابق ہاتھ اٹھایا، اور جدھر جدھر اشارہ کرتے بادل ادھر سے کٹتا جاتا۔ پورا مدینہ شریف جو تھا اس کے اوپر سے بادل صاف ہو گئے، پیالے کی مانند ہو گیا، مگر جب لوگ مدینے کے باہر سے آتے تو بتاتے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، یعنی مدینے کے اطراف میں بارش ہوتی رہی، اور مدینہ جو ہے وہ اس کا آسمان خالی ہو گیا۔ کیا شاندار انداز اعلیٰ حضرت نے اختیار کیا، لکھتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ یعنی یا رسول اللہ آپ کے مبارک ہاتھ تو وہ ہیں کہ آپ آسمان کی طرف اٹھائیں تو موسلا دھار بارش ہوتی ہے، جل تھل ہو جاتا ہے۔ آقا وہی ہاتھ ہمارے لیے بھی اٹھا دیجئے، ان ہاتھوں سے ہم پر بھی کوئی رحمت کی بارش برسا دیجئے، ہم پر بھی کوئی کرم نوازی فرما دیجئے۔ آپ کا ہاتھ اللہ نے ایسا کھلا اور ایسا برکت والا عطا فرمایا ہے تو ہم پر بھی نگاہ رحمت فرمائیے۔ گویا اس معجزے کا ذکر بھی کر دیا اور اپنی جھولی بھرنے کی تمنا بھی کر دی۔ اب اس معجزے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس شعر کو ذرا سننے کی کوشش کیجیے۔ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ پیارے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت اپنے اگلے شعر میں اپنی قبر کی تاریکی کو کیا انکساری ہے، یا رسول اللہ گور کی جو شب ہے وہ بڑی تار ہے، بڑی تاریک ہے، اب اس کو روشن کرنے کا طریقہ کیا عرض کر رہے ہیں کہ آقا اگر آپ اس قبر میں کرم فرما دیں گے، اپنا جلوہ دکھا دیں گے تو آپ کے جو تلوے ہیں نا، رخ روشن کی بات نہیں ہو رہی، نبی پاک سے محبت کا انداز دیکھیں کہ آپ کے جو تلوے ہیں وہ اتنے گورے ہیں، اتنے پیارے ہیں۔ آقا اگر وہ گورے گورے پاؤں آپ چمکا کر میری جو قبر کی تاریک رات ہے اس میں کرم فرما دیں
تو ضرور کرم ہو جائے گا. میری یہ قبر کی جو تاریک رات ہے یہ جگمگا اٹھے گی. یا رسول اللہ میری جو وحشت اور پریشانی ہے اس کا مداوع ہو جائے گا. کیا خوبصورت انداز ہے. ایک مصرے میں گویا نبی پاک کے تلووں کی تعریف بھی ہے, پیارے آقا کے تلووں کی نورانیت کا تذکرہ بھی ہے, اور انہی نورانی تلووں سے التجا کی جا رہی ہے, پیارے آقا سے التجا کی جا رہی ہے کہ وہی گورے گورے پاؤں آپ چمکاتے ہوئے مجھ گناہگار کی قبر میں کرم فرما دیجیے گا. وحشت و تنہائی میں پریشان ہوں گا. یا رسول اللہ آپ سے یہی التجا ہے. ذرا غور سے سنیے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, نور کا تڑکا ہو پیارے, گور کی شب تار ہے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, نور کا تڑکا ہو پیارے, نور کا تڑکا ہو پیارے, گور کی شب تار ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, شعر میں جو لفظ نور کا تڑکا ہے, تڑکا کہتے ہیں اجالے کو. یعنی یا رسول اللہ آپ کے چمکتے ہوئے نورانی پیر اگر میری قبر میں آ جائیں گے جو کہ بڑی تاریک ہے, تو آپ کے نورانی قدموں کی نورانیت سے میری قبر میں نور کا اجالا ہو جائے گا. میرے میٹھے اسلامی بھائیو, اگلے شعر میں کیا خوبصورت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دامن کرم کی بات کی ہے. تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر, ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے. یا رسول اللہ آپ تو بے خطا ہیں, آپ معصوم ہیں, مگر آپ کی شان یہ ہے کہ آپ سے تمنا, آپ سے التجا ہر ہی آپ کا امتی کر رہا ہے. جتنے آسی ہیں, جتنے گناہگار ہیں, ان کا آسرا اور سہارا بھی تو آپ ہی ہیں. آپ سے شفاعت نہ ملے گی تو کہاں جائیں گے. مگر اللہ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے کہ ایک اکیلی جان جو ہے وہ دو عالم کا بوجھ اٹھا لیتی ہے, اور دو عالم کی جو لوگ ہیں ان سب کی شفاعت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت اپنے صلاۃ والسلام میں کہتے ہیں نا, جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا بڑا یہ جو برڈن ہے, مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اٹھائیں گے اور اس پر شفاعت کی خیرات بھی اپنے غلاموں کو عطا فرمائیں گے. شہنشاہ سخن برادر اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں نا, وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ, ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل وہ ہے, دل اقدس وہ ہے جس کو اپنا اندیشہ نہیں ہے, مگر ہجوم فکر و تردد, لوگوں کی فکریں, اپنے امتیوں کی فکریں اتنی ہوں گی کہ نبی پاک کا قلب اقدس ان فکروں میں گھرا ہوا ہوگا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے آقا وہ ہیں. تو کیا خوبصورت انداز ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر ہی تمام آسیوں کی نظر ہے, آپ کے امتی آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں فرمائیں گے اور اپنے ساتھ اپنی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے. کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت, تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر, ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے. تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر, تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر, تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر, ایک جانے بے خطا پر, ایک جانے بے خطا پر, دو جہاں کا بار ہے, ایک جانے بے خطا پر, دو جہاں کا بار ہے. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کس انداز میں پیش کر رہے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی اور رہائی کے لیے کیا التجا کا انداز ہے. رحمت للعالمین, تیری دہائی دب گیا,
اب تو مولا بے طرح سر پہ گناہ کا بار ہے۔ رحمت للعالمین کہہ کے نبی پاک کو پکارا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو عالمین کے لیے رحمت ہیں، آپ کو پکار رہا ہوں، دہائی دے رہا ہوں کہ میں دب گیا ہوں اپنے گناہوں کے بوجھ تلے۔ بے طرح کے معنی ہے بے شمار، یعنی میرے سر پر بے شمار گناہوں کا بار یعنی بوجھ ہے۔ یا رسول اللہ آپ نگاہ رحمت فرمائیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کا اشارہ ہو گیا تو میرا کام بن جائے گا۔ اعلیٰ حضرت اپنے ایک اور کلام کے شعر میں لکھتے ہیں نا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، آقا ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ تو یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، میں آپ ہی کو پکار رہا ہوں، آپ کی دہائی دے رہا ہوں، گناہوں کا سر پر بوجھ ہے، کرم فرما دیجئے، نگاہ رحمت فرما دیجئے اور میری شفاعت اور مغفرت کی سبیل بنا دیجئے۔ کیا لکھتے ہیں؟ رحمت للعالمین تیری دہائی دب گیا، اب تو مولا بے طرح سر پہ گناہ کا بار ہے۔ رحمت تیری دہائی دب گیا، رحمت للعالمین تیری دہائی دب گیا، اب تو مولا بے طرح، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے، اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے۔ یاد رہے اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے 11 اشعار تحریر فرمائے ہیں اور ہم نے اپنے سلسلے میں اب تک 6 اشعار شامل کیے اور اب مقطع کی باری ہے۔ مقطع میں امام اہل سنت نے کمال کیا۔ آپ لکھتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں۔ جی ہاں، ہمارے سلسلے کا نام بھی تو نغمات رضا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے۔ اب اس میں ایک بڑا مشکل سے لفظ ہے وا منقار۔ یہ جو بلبل ہوتی ہے نا، بلبل جس کی تعریف میں بات کرے، اپنی چونچ کو کھولے، اسے کہتے ہیں کہ اس نے اپنی منقار کو وا کیا، اپنی چونچ کو کھولا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے رضا تو بلبل روضہ رسول ہے، تو نبی پاک کی شان بیان کرنے والا ہے، تیرے نغمات کی شان یہ ہے، تیرے کلاموں کی شان یہ ہے کہ ساری عالم میں دھوم مچی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے کسی اور کے لیے اپنی زبان نہیں کھولی، اپنے قلم کو کسی اور کی شان بیان کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ تو نے شان بھی بیان کی ہے تو رحمت للعالمین کی ہے، اللہ کے حبیب کی ہے، جس کی سبب ساری کائنات بنی ہے، ان کی شان بیان کی ہے۔ اور کیسی دھوپ ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر اذان کے بعد ساری دنیا میں جو نغمہ سب سے زیادہ گنگنایا جاتا ہے، آپ عرب میں جائیں، عجم میں جائیں، افریقہ میں جائیں، یورپ میں جائیں، جہاں جہاں عاشقان رسول بستے ہیں، وہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ صلاۃ و سلام جھوم جھوم کر دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نغمات جو ہیں وہ ساری دنیا میں سنے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر کیوں نہ پھر ہم جھوم جھوم کر پڑھیں کہ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے۔ گونج گونج اٹھے گے نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے گے نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے۔ مجدباد آسیوں، مجدباد آسیوں،
شافع شہ ابرار ہے تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کلام رضا، نغمات رضا ہم سنتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت خوبصورت کلام آج ہم نے سنا، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے اس کلام کے مطلع میں، یعنی پہلے شعر میں جو ہمیں خوشخبری سنائی ہے، ہمیں تسلی اور دلاسا دیا ہے کہ مت گھبراؤ اے آسیوں، نبی پاک شافع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، اور جس رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہیں وہ بڑا غفار ہے۔ ہم غفار مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ شافع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، اور مولا کریم ہمیں اعلیٰ حضرت کے عشق کا صدقہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق بنا دے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا سنیں گے اور اس کی کچھ شرح بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔